अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत संभाले तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं और इस दौरान इस हुकूमत का कोई भी इक़दाम ऐसा नहीं है जो अगर मगर या शायद से पाक हो। सीधे साधे मामलात को भी ये हुकूमत अपने लिए और सिस्टम के लिए मुश्किल बना देती है। अभी माजी की तो खैर बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन अगर हाल की बात की जाए तो सेनेट के इंतखाबात का जो तरीकाकार है उसके बारे में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। हुकूमत ने पहले एक ऑर्डिनेंस जो है रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद 26वीं यानी तरमीम के जरिए ये कानून मंजूर कराने की कोशिश की कि सेनेट का इंतखाबा जो है वो खुफिया रायशुमारी की बजाय ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए हो। उसमें नाकामी के बाद अब हुकूमत की जानिब से यह किया गया है कि ऑर्डिनेंस के जरिए इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये इंतखाब खुफिया रायशुमारी की बजाय ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए ही हो। लेकिन इसमें भी ऑर्डिनेंस में भी एक अगर जो है वो शामिल किया गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया जाएगा उसके मुताबिक ही अमल दरामद किया जाएगा। अब सवालात यहां बहुत सारे पैदा हो रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि खुफिया रायशुमारी के जरिए ही ये इंतखाबात हो तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगी, और अगर हुकूमत की मंशा के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो फिर अपोजिशन का रद्द अमल क्या होगा। बहुत सारे सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। ये मैं वाज़ेह करता चलूं कि जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जो पास किया है वो सनसेट क्लॉज के मुताबिक है। सनसेट क्लॉज के तहत ये जो ऑर्डिनेंस है ये पास किया गया है, जो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही मशरूत है। लेकिन कानून साजी क्या मशरूत होनी चाहिए, उसमें अगर मगर होनी चाहिए या नहीं, इस पर भी कानूनी पहलू का आज जायजा लेने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक बहुत अहम बात जो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से दोहराई गई, इससे पहले जनवरी में उन्होंने कहा कि सियासत में फौज को न घसीटा जाए, हम सियासत में नहीं आना चाहते, हमारा अमल दखल नहीं है। और अब भी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने यही कहा, बात करते हुए यही कहा कि फौज को सियासत से दूर रखें, इस इदारे को सियासत से दूर रखें। और बैकडोर राब्तों के हवाले से उन्होंने किसी किस्म की भी खबरों की एक मरतबा फिर से तरदीद कर दी है। क्या साराइयों को उन्होंने दफन करने की कोशिश की है। इस बारे में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ जी, हम भी इसकी तौसीक करते हैं इस बात की और मानते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि फौज सियासत से दूर ही रहे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मजीद भी बहुत सारे सवालात हुए और उनमें खास तौर पर जो सेनेट के इंतखाबात का तरीकाकार है जिस पर हुकूमत एक तरह से ऐसा लग रहा है कि शायद जिद पर आई हुई है, या हुकूमत ये चाह रही है कि जिस तरह से वो चाहती है इंतखाबात हों वैसे ही होने चाहिए, तो उस पर उनसे सवालात किए गए और उन्होंने खुद भी इस पर बातचीत की है। उसमें उनका ये कहना था कि जो ये हुकूमत की कोशिश है ये बदनीयती पर मबनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि नालायक हुकूमत, ये उनके अल्फाज हैं कि नालायक हुकूमत इंतखाबात में मैच फिक्स करना चाह रही है। उसके अलावा उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही मेंबर नेशनल असम्बली हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं या मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, वो हुकूमत से नाराज हैं और इसीलिए हुकूमत को ये खौफ भी है कि जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि उजलत में हुकूमत ये कानून तब्दील करना चाहती है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। मजीद ये कि उनका यह भी कहना था कि ऑर्डिनेंस से पार्लियामेंट मुतनाज़ा हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर मजीद ये भी कहा कि हुकूमत के सहूलतकारों को, ये उनके अल्फाज थे कि हुकूमत के सहूलतकारों को समझ आनी चाहिए कि अगर इस तरह की रिवायत डल गई तो मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी गलत पैगाम जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज भी इस पर काफ़ी गुस्से में है और उनका भी यही कहना है कि ये जो तरीकाकार है इसे हम किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। और राब्ता भी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से कामरान मुर्तज़ा ने दरखास्त दायर की है जिसको इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तयन करेगी कि जो हुकूमत का ये इक़दाम है ऑर्डिनेंस की शक्ल में इस पर क्या फैसला दिया जाए। और एक मामला जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर इतनी उजलत में जो ये ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया है इस पर हुकूमत की जानिब से एक ये वजाहत भी दी जाती है, जस्टिफिकेशन दी जाती है कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में ये फैसला करती तो फिर हमारे पास वक्त इतना नहीं होना था कि ऑर्डिनेंस लाया जाता, और इसीलिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है जो कि अभी भी मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि मशरूत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। लेकिन सवाल यही है कि कोई भी कानून साजी हो उसके लिए पार्लियामेंट का एक इदारा मौजूद है, वहां पर अवाम अपने नुमाइंदों को वोट के जरिए मुंतखब करवाकर भेजते हैं। मकसद यही होता है कि वहां बैठे नुमाइंदगान कानून साजी करें, बहस करें कि कोई भी कानून जो लाया जा रहा है वो किस तरह से अवाम के मुफाद में होगा या उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इस पर बाकायदा एक तरीकाकार मौजूद है।
बहस होती है, उसके बाद वोटिंग होती है और 2 ऐवान है, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी, जिसके बाद ही कोई भी कानून जो है वो आइन की शक्ल इख्तियार करता है, आइन में तरमीम के बाद जो है वो आइन का हिस्सा बन जाता है। और इसमें माजी में मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई भी ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाने की कोशिश की जाएगी, तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी, तो इससे गलत रिवायात तो नहीं पड़ जाएंगी और आइंदा कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या इसके अलावा किसी और सियासी जमात की हुकूमत बनती है, तो वो भी इसी रिवायत के जरिए आगे कानून साजी की कोशिश तो नहीं करेगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी नहीं है, नंबर्स नहीं है ऐवान के अंदर, जिसकी वजह से वो महरूम है इस बात से कि वो कानून साजी कर सकें। उनके रास्ते में रुकावट है, यही है कि वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये तरीकाकार भी हो सकता था कि अपोजिशन को राम किया जाता, उनसे बातचीत की जाती, उन्हें मनाया जाता कि वो कानून साजी में मदद करें। और ये कानून साजी भी वो है कि जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत में, जिसकी शिक 23 का हवाला बार बार हुकूमत दे भी रही है, कि उसमें ये तस्लीम कर चुके हैं, इसमें सिग्नेचर कर चुके हैं कि कानून साजी का ये तरीकाकार तब्दील होना चाहिए ताकि खरीदो फरोख्त वोटों की रुक सके। उसके अलावा जो आज की खास बात, जिसको मैं पहले भी एक मरतबा बता चुका हूं, कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने फिर से जोर दिया इस बात पर कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए। और जो माजी के खिताबात हैं, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हम जलसों का जिक्र करें और उस पर जायजा लें उसका, तो उसमें नजर आता है कि शुरू में इब्तिदा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों या दीगर कायदीन हों PDM के, उनकी जानिब से तनकीद की जाती रही है। इदारे को अल्फाज जैसे जैसे उनके लिए इस्तेमाल किए जाते रहे, वो एक माजी का हिस्सा और रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता उस बहस में और ना ही उन अल्फाज को दोहराना चाहता हूं। लेकिन इसी वजह से एक मरतबा फिर इस बात पर जोर दिया गया है कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए, किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे हैं, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही है, किसी तरह के ऐसे राब्ते नहीं किए जा रहे हैं कि जिसका कोई सियासत से ताल्लुक हो या सियासतदानों से ताल्लुक हो। और जो आप अपना काम कर रहे हैं वो करते रहें, हमें अपना काम करने दिया जाए, मुल्क की सरहद की हिफाजत करने दी जाए। फौज का यही मौकफ पहले भी रहा है। इसी के तनाजुर में फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनका एक ट्वीट भी सामने आया। मैं आपको बताता हूं कि उनका ट्वीट क्या था। उसमें उनका ये कहना था कि जो PDM के 2-3 रहनुमा हैं, उन्होंने तमाशा लगा रखा है और हर वक्त उन्होंने कहा कि हर वक्त एक इदारे को टारगेट करेंगे तो रद्द-ए-अमल तो आएगा। उम्मीद है कि मरियम और फजलुर रहमान साहब, दोनों का उन्होंने नाम लिया इसमें, ये लोग जो है वो अफवाज पाकिस्तान की बात को समझेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस साहब। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये हुकूमत की तरफ से जिस तरीके से पहले एक रेफरेंस भेजा गया, फिर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई और फिर अब ऑर्डिनेंस, सर कानून में तो खैर इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इससे फिर क्या कोई एक गलत रिवायत डल सकती है? आप इसको क्या समझते हैं? जी, मेरे ख्याल में तो ये ऑर्डिनेंस लाना तो एक किस्म का आइन से मजाक करने की बात है। सही। जब एक आइन में एक चीज क्लियरली लिखी हुई है कि कोई इलेक्शन जो है, सारे इलेक्शन सिवाय चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के, वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, तो आपको कोई जवाब नहीं है कि आप के मुताबिक कोई उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आए। यस, आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। वो गए थे, रेफरेंस फाइल किया था उन्होंने, उनको चाहिए था उस रेफरेंस का इंतजार करते जवाब का सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद कुछ स्टेप लेते। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उन्होंने एक अपना ऑर्डिनेंस बना दिया, उसको प्री एम्प्ट किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री एम्प्ट करने की कोशिश की। वो मेरे ख्याल में बहुत ही गलत काम है और एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत को ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। सर, ये बताइएगा कि आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आ जाता है, यानी वो ये कहा जाता है कि जो खुफिया रायशुमारी है, पहले से तरीका का राइज है, उसी के मुताबिक इलेक्शन हो, तो फिर ये ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऑर्डिनेंस तो यकीनन खत्म हो जाएगा। तो वैसे भी चूंकि अब तो चैलेंज हो गया ना ऑर्डिनेंस, जी बिल्कुल हो चुका है, जी चैलेंज हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो दोनों की हियरिंग एक साथ होगी, इनके रेफरेंस की और इसकी भी, और वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्चर्स पास करेगी गवर्नमेंट के खिलाफ कि आपने ये क्यों किया, कैसे ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये बात पुरस हो सकती है हुकूमत से? जी बिल्कुल। तो सर, ये बताइएगा कि कानूनी तौर पर क्या कोई उसके बाद ऑप्शन मौजूद होगी हुकूमत के पास? हम एक फर्ज कर लेते हैं कि अगर ये जो ऑर्डिनेंस है ये खत्म हो जाता है, और उसके बाद क्या कोई ऑप्शन रहेगी हुकूमत के पास आईनी और कानूनी तौर पर?
جو آپشن تھا وہ انہوں نے استعمال کر لیا اور وہ بھی غلط استعمال کیا. صحیح. اور وہ بھی اس طریقے سے استعمال کیا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اپنے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے کہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کریں گے. اگر فرض کیا میں کینڈیڈیٹ ہوتا, اگر ایسا آرڈیننس پاس ہوتا تو میں دوسرے دن اپنا کینڈیڈیٹشپ ودرا کر لیتا. بالکل صحیح. کیونکہ ایک قسم کی بے عزتی ہے ایک انسان کی, جو عزت دار انسان ہے, کہ آپ ان کی اس کی بے عزتی ہے. تو یہ بہت ہی غلط انہوں نے کام کیا. جس نے ایڈوائس دیا ان کو غلط ایڈوائس تھی, اور یہ جو انہوں نے کام کیا اس کی وجہ سے ان کو بڑی پشیمانی کا سامنا ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ اس آرڈیننس کے ذریعے جیسے کہ اپوزیشن ایک یہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاثر کہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ پر, اور فیصلے کو پہلے سے ہی متنازع بنانے کی یہ کوشش ہے آرڈیننس حکومت کی جانب سے, اس بات میں آپ کو کتنی صداقت لگتی ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا, پریمپٹ لفظ وہی ہے. جو پریمپٹ مطلب یہ ہے کہ اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو کہ انتہائی غلط ہے. لیکن سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے, اور ایک جو چیز آئین میں موجود ہے وہ ہمیشہ پریویل کرے گی جب تک کہ سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کسی اور طریقے سے نہ کر دے. اگر کوئی انسان کوئی حکومت جو ہے وہ چاہے کہ ایک آرڈنری لیجسلیشن سے کوئی آئین کی کوئی شک کو چینج کرے تو وہ نہیں کر سکتی. اچھا, ہو سکتی ہے چینج, لیکن وہ امینڈمنٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. سر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا شاہد عثمانی صاحب. سر اگر اسی طریقہ کار کے ذریعے جیسے حکومت چاہ رہی آرڈیننس کے ذریعے انتخابات ہو جاتے, سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ نہیں آتا, لیکن انتخابات کے بعد جو نتیجہ آتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی فیصلہ آتا ہے, تو کیا پورے انتخابات کالعدم ہو جائیں گے یا اس کی کوئی اور صورت ہوگی؟ بالکل, پھر تو وہ تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا, جب بھی آئے گا, اور وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہونا چاہیے تھا, تو وہ ساری یہ اب انیشیو ہمیشہ وہ ختم ہو جائے گا جو بھی الیکشن ہوا تھا. اچھا سر, ایک بات بتائیے گا کہ 73 کے آئین میں ہی اگر یہ چیز موجود تھی کہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے انتخابات ہوں, اس کے پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ ٹکٹ دے کر کسی ممبر کو لا رہی ہے, تو کیا آئینی طور پر یا اخلاقی طور پر بھی اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ ممبر کس کو ووٹ دے رہا ہے, یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے کہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے انتخابات ہوں تاکہ کوئی بھی شخص اگر اپنی پارٹی کے خلاف بھی دیتا ہے ووٹ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے؟ دیکھیے, بات اصل میں یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے آج کل کہ ہم جو ہے یہ پیسہ کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. دیکھیے اسپرٹ کیا ہے ڈیموکریسی کی, کہ ہر ایک شخص جس کے پاس رائٹ آف ووٹ ہے اسمبلی میں, وہ اپنا ووٹ اپنے کانشنس کے مطابق استعمال کرے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے جو پارٹی کی بات, جو پارٹی کا اصول ہے یا پارٹی کا جو موقف ہے اس کی تائید کرے, وہ اپنا کانشنس استعمال کرے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے, جتنی ڈیموکریسی ہے. انگلینڈ میں ایسا ہوتا ہے, اپنی کانشنس کے مطابق ووٹ کرتے ہیں لوگ. تو یہ جو سیکرٹ بیلٹ کا جو ایشو ہے وہ اسی وجہ سے لایا گیا ہے کہ لوگ اپنے کانشنس کے مطابق ووٹ کریں. یہ یقینی بات ہے کہ سیاستدانوں کو عام طور سے یہ چیز پسند نہیں آتی, آبویسلی, چونکہ وہ سمجھ چاہتے ہیں کہ لوگوں پہ کنٹرول رکھے. تو وہ اس وجہ سے اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان لوگوں نے اگری بھی کیا تھا, اور ابھی ان لوگوں نے یہ جو پریزنٹ حکومت ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے, وہ جو بیسک پرنسپل ڈیموکریسی کا ہے اس کے خلاف جا رہی ہے. صحیح. اچھا, مجھے جوائن کر لیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے بھی, میں انہیں بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. فاروق حمید صاحب, سر اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کی خاطر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخاب ہو. حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کی خاطر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار رائج ہو جس سے کہ سینٹ کے انتخابات ہو سکیں. اصل میں جمہوریت کی خدمت کون کر رہا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی خدمت, جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے احتساب ہے, گورننس ہے, رول آف لا ہے, اور ٹرانسپیرنسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی ابہام کہیں پہ ہے آئینی, اور اگر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اگر یہ چاہتی ہے کہ جناب اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو ہے وہ فالو کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ یہ خرید و فروخت یہ والے معاملات نہ ہو, جس طرح میں کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جناب ایک سیٹ جو ہے 15-20 کروڑ میں بکتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ میل پریکٹسز جو ہے اگر یہ نہیں ہوں گی تو اٹس گڈ فار ڈیموکریسی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے, دیکھیں آپ جو بھی کہیں کہ انہوں نے ہر جگہ گئے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, سپریم کورٹ میں گئے, بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, گئے سپریم کورٹ میں. نمبر 2 اس کے ایز اپنا پارلیمنٹ میں لے کے آئے, لیکن ان کے پاس 2/3 وہ میجورٹی نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے آئینی امینڈمنٹ پاس نہیں ہو سکتی. ان کو بھی پتا تھا نہیں ہو سکتا سر, لیکن یہ جو دروازے ہیں یہ غلط ترتیب سے نہیں کھٹکھٹا دیے. پہلے بیک ڈور کھٹکھٹایا یعنی ریفرنس, اس کے بعد کھڑکی سے ذریعے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, اور اب مین دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں. طریقہ کار اور ترتیب جو ہے وہ غلط نہیں ہو گئی ان کی؟
نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ود آل ریسپیکٹ ٹو محترم جسٹس صاحب جو ابھی میں ان کی اپنا سن رہا تھا ان کے ویوز, میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے دیکھیں انہوں نے کل بھی ہیئرنگ کی, آج بھی ہیئرنگ کی ہے, کل بھی ہیئرنگ ہونی ہے. میرا خیال ہے ہر حالت میں سینٹ کی الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ دینا ہی دینا ہے. وہ ایڈوائس دیں گے, ان کو معلوم ہے کہ یہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے ایز اے پریونٹیو میجر پریمپٹ کرنے کے لیے کہ اگر سپریم کورٹ بالکل اس کیس کو سنتی ہی نہیں ہے یا بالکل کوئی فیصلہ نہیں دیتی, کوئی ایڈوائس بھی نہیں دیتی ہے, تو پھر چلے پریزیڈنشیل آرڈیننس کے تحت. بے شک وہ لوگ بعد میں جائے اور راتوں رات اس کو چیلنج کر لیں سپریم کورٹ, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آنریبل سپریم کورٹ کو معلوم ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے اٹ از کنڈیشنل ٹو دی ایڈوائس آف دی ججمنٹ ورڈکٹ جو بھی آپ کہیں آف دی سپریم کورٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو آپ کم از کم اتنا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. دیکھیں پاکستان کا پولیٹیکل کلچر آپ کو پتا ہے ذیشان, پولیٹیکل کلچر پاکستان کا کیا ہے. ڈیولپمنٹ فنڈ جب دیے جاتے اور جس پہ مجھے بڑا اعتراض ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو 50 کروڑ کی بات کی ہے وہ تو خود اس چیز کے بالکل خلاف ہے کہ یہ پولیٹیکل برائبری ہے, رشوت ہے, نہیں ہونا. لیکن ڈیولپمنٹ فنڈ عام حالات میں یعنی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 50 کروڑ کے فنڈ کا اعلان کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رشوت ہے, سیاسی رشوت ہے؟ بالکل غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. وہ تو خود ان پرنسپلز کے خلاف تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں یاد رکھیں 20-25% ویسے میری آپ کی جیب میں جو بھی ہوگا, چاہے بے شک کیش ان کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے, لیکن جو بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں, جو بھی ٹھیکے ہوتے ہیں اس علاقے میں, جو پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں, اپروول پروجیکٹ کی نشاندہی یہ ایم پی ایس کرتے ہیں, لیکن وہ کٹ تو ان کو ملتا ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک وہ کرپشن ہے انفارچونیٹلی ان پولیٹیکل کلچر. دوسرا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سارے نہیں, کچھ ایم این ایز ہو گئے, کچھ ایم پی ایز ہو گئے, جناب انہوں نے تو گڑبڑ کرنی ہے کہ بھائی یہ موقع ہے, لاٹری کا وقت ہے, کروڑوں روپے جو ہے بڑے بڑے امیر لوگ آئیں گے, سینیٹر بنیں گے, یہ وقت ہے ان سے مال بنا. پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شاکر عثمانی صاحب ٹھیک ہے, شاکر عثمانی صاحب حکومت کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ایک جو ایسی پریکٹس چلی آ رہی ہے عرصہ دراز سے کہ خرید و فروخت ہوتی ہے, لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں, رقم کا استعمال ہوتا ہے, وہ اس کو خاتمہ کرنا چاہتی ہے, تو یہ کریڈٹ دینا چاہیے حکومت کو, جیسا کہ بریڈگر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جب الیکشن آپ کراتے ہیں تو آپ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ لوگ ووٹ کریں. کوئی ضروری ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ کرے, وہ نہیں کرنا چاہتا. ڈیموکریسی کا اصول تو یہ ہے کہ آپ جو وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے. صحیح, یو شوڈ ووٹ اکارڈنگ ٹو یور کانشنس. تو زبردستی اس پر دباؤ ڈالنا کہ بھئی اس کا نام پتہ کر لیں بھئی کہ آپ نے ووٹ دیا کہ نہیں دیا. اگر آپ سیکرٹ بیلٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, جو جس کا کانشنس ہے وہ اس کے مطابق ووٹ کرے, جس طرح ہونا چاہیے دنیا میں, اور دنیا میں ہوتا ہے جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں. لیکن اس قسم کی حرکت کرنا کہ جی آپ اوپن دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے ووٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, یعنی یو ڈونٹ ٹرسٹ دی ووٹرز. جس سے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اگر میں ہوتا نا کینڈیڈیٹ تو میں تو وڈرا کر دیتا, ریزائن کر دیتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب یہ تو ٹرسٹ ایشو آ گیا نا جی. اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور اس میں 14 لوگ جو ہے وہ اس کو ناکام کرنے کا سبب بنتے ہیں, اس وقت تو یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک تھا, رائج تھا اور اچھا لگتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ یہ ٹرسٹ ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے اجلت میں ہے. 2.5 سال تک خیال نہیں آیا قانون میں ترمیم کرنے کا یا اس تبدیل کرنے کا, اچانک سے یعنی پھر شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں نا بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں جی بات یہ کہ یہ آپ اس کو ٹرسٹ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کا اگر آپ اس کی سائیکی ان کی سمجھیں, وہ ایک ٹرانسپیرنسی کی میں نے بات کی ہے, میل پریکٹس نہیں, اور دوسرا ڈسپلن بھی ہونا چاہیے. There should be some discipline also. یہ ایک اندھیر نگری لٹ مار اس ملک میں چلا ہوا. لیکن سر ایک چیز آئین میں موجود ہے نا, آئین میں موجود ہے اور اس میں کوئی غیر قانونی نہیں ہے اگر کوئی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتا ہے, جیسے کہ جسٹس صاحب بھی فرما رہے تھے. آئین میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں ہے نا, وہ آئین تو میں نے آپ نہیں بنایا نا, تو اس میں کیا امینڈمنٹ نہیں, ترمیم نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ترمیم کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہوں, اپوزیشن کو بھی آپ ساتھ بٹھا کے سمجھائیں, ان کی کچھ سنیں, ان کو کچھ سمجھائیں, ایک طریقہ کار موجود ہے نا جی. اوکے ایگری. اگر سپریم کورٹ بھی اس میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیتے ہیں اور کلیئرٹی نہیں آتی ہے اور یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان آپ آئین کے مطابق جو آپ سمجھتے ہیں آئین کے مطابق ہے, فالو دی کانسٹیٹیوشن, اس کے مطابق آپ کارروائی کریں تو ٹھیک ہے, امینڈمنٹ بھی نہیں ہو. لیکن الیکشن کمیشن تو جواب پہلے دے چکا ہے اس پر, انہوں نے کہا کہ جو آئین میں طریقہ کار موجود ہے اسی کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے. تو بس ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتی تو نو پرابلم, نہیں ہوئی. انہوں نے کم از کم ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے, ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے فار کلیئرٹی, فار ٹرانسپیرنسی, فار سم ڈسپلن, فار سم
مطلب یہ کہ کوئی مورل سٹینڈرڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی مورل ویلیوز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس میں گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے, دے ٹرائیڈ, لیکن اگر کسی نے سپورٹ نہیں کیا, نہ لیگل سپورٹ ان کو ملی ہے, نہ الیکشن کمیشن سے ملی ہے, نہ انٹرپریٹیشن میں ملی ہے, تو بھئی ٹھیک ہے, پھر جس طرح ماضی میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے ابھی بھی کرو, کوئی بات نہیں, پہلے بھی ہوتی رہی, ابھی بھی ہوتی رہے گی, لیکن ایٹ لیسٹ ایفرٹ واز میڈ. یہ تو ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن اس میں نا برگیڈیئر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, جی ایک میری بات, جی یہ اس کو ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. آپ کو پتا پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوا تھا؟ سینیٹرز کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے گئے تھے, اور کئی محترم سینیٹر ہیں, جس میں ایک ہے اپنا ہمارے بڑے سینئر یہ ظفر صاحب, پورا نام میں ان کو ابھی بھول رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب. انہوں نے کہا جی میں نہیں لیتا ہوں ڈیولپمنٹ فنڈ. ان کو تو نشان امتیاز بھی آفر کیا گیا تھا 18th امینڈمنٹ کی, وہ جو پوری کمیٹی تھی 27 ممبر کمیٹی کی. انہوں نے کہا اس پہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نشان امتیاز. وہ 11 پیپل پارٹی کے میرے لوگ تھے جن کو نشان امتیاز دیا گیا, تو بڑی بے توقیری ہوتی. ڈیولپمنٹ فنڈ دیکھیں نا, وہ کیا مقصد تھا کہ سینیٹرز کو آپ ڈیولپمنٹ فنڈ دیں, یاد یہ کبھی چیز ایسی سنی آپ نے؟ اور دوسرا پی ٹی آئی نے کیا کیا, پی ٹی آئی نے اپنے 20 ایم پی ایس کو فرق کر دیا کہ آپ انوالوڈ ہیں بیڈ پریکٹس آلٹرنیٹنگ, گیٹ آؤٹ آف دا پارٹی. اور یار اس طرح ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر دی پرائم منسٹر از اے اسٹرانگ مین, ذاتی طور پہ ایماندار آدمی ہے, ہی ہیز اے رائٹ ٹو برنگ ان ڈسپلن, ٹرانسپیرنسی, ریڈیوس مال پریکٹسز. اٹ از ان دی انٹرسٹ آف ڈیموکریسی. بھائی یہ تو جمہوریت کے انٹرسٹ میں ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, ہمارے کریڈیبلٹی, ہمارا امیج آف دی سینٹ اس کے انٹرسٹ میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, سر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اپنے ہی ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہے حکومت کے وہ ناراض ہیں. اگر خفیہ رائے شماری کے ذریعے انتخابات ہوتے ہیں, اور اگر جس طرح سے اپوزیشن چاہ رہی یا یہ خیال کر رہی ہے کہ ان کو نشستیں مل جائیں گی, جو کہ نمبرز اگر ان کے دیکھے جائیں تو وہ پوری نہیں ہوتی ہیں, تو سر پھر اس تاثر کو تقویت مل جائے گی کہ ہاں کہیں نہ کہیں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر گڑبڑ موجود ہے, اور پھر تحریک عدم اعتماد کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا. دیکھیے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اپوزیشن جب جاتی ہے اور یہ ریزولوشن پیش کرتی ہے تو اس کے پاس ووٹس اتنے ہونے چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کر سکے. صحیح. وہ میرے خیال میں تو ابھی جو جس طرح دیکھا جا رہا ہے, جو کہ اتحادی لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے اتحادی لوگ جو ہیں وہ تو سب ان کے ساتھ ہیں, تو تحریک عدم اعتماد کی تو میرے خیال میں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی مجھے. بالکل صحیح. لیکن سینٹ میں وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی چینجز ہو جائیں, چونکہ اب الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں کچھ چینجز ہو رہے ہیں, تو اس میں دونوں پارٹیز پریشان ہیں. پی ٹی آئی پریشان ہے کہیں ان کے آدمی دوسرے کے ساتھ نہ چلے جائیں, اور دوسرے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی شاید ہمارے پاس پورے نمبر نہ ملیں. تو یہ آپس میں ایک قسم کی جنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ سب ڈیموکریسی سے مذاق ہے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ زیادہ ہی کانفیڈنٹ ہے, اور جس طرح خود بھی حکومت بھی کہتی رہی ہے ماضی میں کہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں آصف زرداری صاحب, ہمیں اصل میں ان سے خطرہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کچھ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے ان کا شاید ان کا یہ ویو, اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کس طریقے سے بیہائنڈ ڈورز کیا کیا ہوتا ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے پاکستانی سیاست میں جو چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ ایسی حرکتیں کی گئی ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ حربے استعمال کیے گئے ہیں, اس وجہ سے شاید کانفیڈنٹ ہوں, معلوم نہیں مجھے. لیکن بہرصورت لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ کچھ پلے ہو رہا ہے, کچھ دوسری سائڈ سے کافی پریشر پڑ رہا ہے, تو اس وجہ سے پی ٹی آئی ذرا پریشان ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ حرکتیں کی. اچھا, آپ کو لگتا ہے دوسری طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے. سر یہ جو پی ٹی آئی کا کانفیڈنس تھا, اس طرح کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی تھی اس وقت جب سینٹ میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی, اور اس وقت میں نے جیسے کہ پہلے بھی حوالہ دیا کہ 14 لوگوں کی وجہ سے یہ ایک ناکام ہوئی تھی, تو اس کے بعد سے اب تک, یعنی اب 2021 کے آغاز تک, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ بدل گیا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی کو بھی لگنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید وہ جو ایک پیج ہے یا ایک صفحہ ہے وہ اب ویسا نہیں رہا؟ دیکھیے بات اس میں یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہماری جو پریزنٹ حکومت ہے وہ اس کا جو ایک طریقہ کار جو ہے حکومت چلانے کا, وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ حکومت میں آ گئے ہیں, آپ 2-2.5 سال ہیں, آپ اپنا کام کریں, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو پہلے والے تھے ان کو آپ کہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کیا, سارا کچھ ان کی وجہ سے ہے, اور چور اور ڈاکو ایسے لفظ استعمال کرتے پھرتے ہیں. جس طرح دیکھیں اب یہ جو بائیڈن جو ہے جب اب پریزیڈنٹ بنا ہے
حالانکہ ٹرمپ نے جو حرکتیں کی ہیں جی آپ کو سب کو معلوم ہے، جو کرونا وائرس کے پینڈیمک کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے جو حرکتیں کی ہیں، اگر وہ چاہتا جو بائیڈن تو سارا الزام ان پہ ڈالتا، اس نے کچھ نہیں کیا. بالکل اس صحیح. نے آج تک ٹرمپ کا نام نہیں لیا، وہ اپنا کام شروع کر دیا. اس نے ویکسینیشن کی کیمپین شروع کر دی، دوسری چیزیں شروع کر دی، اپنا کام شروع کر دیا. ہر حکومت کا کام یہ ہوتا ہے. صحیح. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ پیچھے والی باتیں بھول جائیں. بالکل صحیح. لیکن بہت سارے ڈیسیجنز کو جو ہے وہ انڈو بھی کر دیا ہے. بہرحال مجھے سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے بھی جوائن کر لیا، میں چاہوں گا انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں اس بحث میں. اشتر اوصاف صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر، یہ حکومت کی بدنیتی سمجھتے ہیں آپ اس کے پیچھے کہ جس طریقے سے اجلت میں کبھی ریفرنس کے ذریعے، پھر کبھی آئینی ترمیم لانے کے ذریعے اور کبھی آرڈیننس کے ذریعے ایک قانون کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ خود اپوزیشن کی بدنیتی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات ہوں؟ بدنیتی نظر آ رہی ہے. جب 20 MPs وغیرہ کا جو سلسلہ بنا تھا پی ٹی آئی کا، جس میں ان کو پارٹی سے فارغ کیا گیا، یہ امینڈمنٹ اس وقت کیوں نہیں لے کے آئے تھے؟ بالکل صحیح. Why did they not table it then? Why now? اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو وہ پوری میجارٹی دینا چاہتے ہیں سینٹ میں، وہ ان کو نہیں ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی جلد بازی میں جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کام لیجسلیشن کے، چاہے وہ ایکٹ میں ترمیم ہو، چاہے وہ آئین میں ترمیم ہو، کیا اس طریقے سے کیے جانے چاہیے؟ کیا سب بکھلائے نہیں پھر رہے؟ صحیح. کیا جس طریقے سے مختلف باتیں مختلف وزراء کر رہے ہیں، اسے کیا عیاں ہوتا ہے؟ صحیح. اور پرائم منسٹر کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ ایک ریکارڈڈ ٹیلی فون کا وہ سارا سلسلہ کریں جو اس طرح دکھایا جائے جس طرح لائیو ہے؟ یہ ایک مذاق ہو رہا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے جس طریقے سے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. آپ نوٹس کریں گے کہ ساری باتیں کی گئی کہ کرپشن بے تحاشا ہو گئی، یہ ہو گئی، اب ختم ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ اب کیا 200 ارب روپے جو نکل جاتے تھے وہ تو بچ جانے چاہیے نا. صحیح. اور کوئی ڈیولپمنٹ کام بھی نہیں ہو رہا. سر 2000 ارب بولے گئے تھے اس وقت. 2000 ارب. 2000 ارب کی تو گنتی بھی شاید نہیں ہو سکتی. کافی رعایت کر دیا آپ نے. میں نے رعایت کر دی جی، کیونکہ میانہ باتیں ہی ہونی چاہیے، میانہ روی سے چلنا چاہیے. اور یہ کیا 2.5 سال کی ایک ہی رٹ، کیا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ NRO تھا ہی کچھ نہیں؟ اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز نان ایتھ، اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز ایلیگل. تو کون ایرر دے سکتا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ؟ کوئی اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. پھر کون NRO دے سکتا ہے؟ پرائم منسٹر NRO دے سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. صحیح. عدالت تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر چکی ہے. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ اور جہاں تک مہنگائی کا طوفان، اور یہ ایک مہینے میں 3 بار تو آپ نے بڑھا دیا پیٹرولیم کی ساری چیزیں، تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی سچویشن ہے. اور جہاں پہ یہ بچنا چاہ رہے ہیں وہاں سے ان کی مجھے بچت نظر نہیں آ رہی. سر یہ تو اداروں کو آمنے سامنے لانے کی کوشش نہیں ہے ان اقدامات کے ذریعے. 100%. اور مجھے انفارچونیٹلی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ اور بھی ماضی میں لیڈرز الیکشن لڑ کے آئے لیکن وہ ڈکٹیٹر بن گئے تھے. آپ کے سامنے ہی کی باتیں ہیں. اور ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہسٹری سے. اور یاد رکھیے دشنام ترازی سے برا بھلا کہنے سے ملک برا بھلا بن جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سب سے بڑا کام جو ہے وہ حکومت سب کی ہوتی ہے، پرائم منسٹر سب کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ تو اپنے آپ کو صرف اور صرف بنی گالا کے پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. ہی از ناٹ ڈن اینی تھنگ فار دا کنٹری انفارچونیٹلی. میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں مجبور ہو کے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے. اور تحریک عدم اعتماد 2 منٹ کی بات ہے. اٹس دا ایزیسٹ تھنگ. آپ کے اتحادی ہٹ جائیں وہاں سے اور حکومت گر جائے گی. آپ کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، صرف
وہ اتحادی اگر ہٹ جاتے ہیں، اور وہ ہٹ جائیں گے جب وقت آئے گا. سر کیسز ان کے خلاف ختم ہو گئے ہیں، ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ وہ ہٹ جائیں گے اتحادی؟ کیونکہ اب کام ختم ہو گیا ان کا. اب کیا ضرورت ہے ان کو؟ صحیح ہے، صحیح. وائی شوڈ دے دین اسٹک اراؤنڈ؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے. میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے جیسے کہ سنا، اشرف صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور شیخ عثمانی صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا اپنی پرفارمنس کی بجائے یہ دشنام ترازیاں یا دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر تھا کہ کام کرتے رہتے. جیسے کہ انہوں نے مثال دی جو بائیڈن اور ٹرمپ کی بھی، کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن آیا تو اپنے کام پر توجہ دے رہا ہے، وہ ٹرمپ نامہ اس نے نہیں چلایا. تو سر اس حکومت کو بھی یہی نہیں کرنا چاہیے کہ 2.5 سال میں ایسی پرفارمنس دیتے کہ لوگ بجائے اس کے کہ پرانوں کو یاد کرتے کسی بھی صورت میں، ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے یہ پہلے سے فیصلہ کر لیتے کہ اگلے 5 سال بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں؟ دیکھیں ہمارے دو محترم جو گیسٹ ہیں، اشتر حساس صاحب اور جسٹس صاحب، لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیم، وہ بالکل اس لحاظ سے تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنی سارا معاملہ جو ہے وہ ڈیلیوری ہے، سارا معاملہ پرفارمنس کا ہے. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سخت پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ چور اور ڈاکو اور وہ تمام ایسے جو باتیں ہوتی رہی ہیں، نعرے بازی ہوتی رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ ہم کہیں کہ جناب اٹس ناٹ گڈ فار ڈیموکریسی. پارلیمنٹ کا تو کام ہے کہ سیریسلی وہاں پہ لوگ بیٹھے، اپنا لیجسلیشن ہو، لا میکنگ کرے، اور جو مسائل ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو. لیکن یہاں تو معاملہ 2.5 سال سے الٹا ہوا ہے، اور یہی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جس کی وجہ سے میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب اپوزیشن کے تمام ٹاپ لیڈرز ہیں دونوں پارٹیز کے، اگر دیکھے جائیں دو اس وقت جیل میں ہے، نیب کیسز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اتنی وہ ٹینشن کریٹ ہوئی، اتنی بٹرنس ہے کہ وہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جتنا بھی کوئی قانون آ جائے پاکستان کے انٹرسٹ میں، اپوزیشن نے ول میک شیور کہ کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ پاس نہ ہو. سر مزید کچھ کیسز کی بھی ابھی بازگشت سنائی دے رہی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے اس سے پھر بٹرنس جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ جی بٹرنس تو بالکل، وہ تو اس میں اضافہ تو ہوگا، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب تو 30 احتساب عدالتیں جو ہیں وہ نئی قائم کر دی گئی ہیں. ظاہری بات تو اس پہ چند ہفتے لگیں گے بیفور دے کم آن گراؤنڈ. تو پہلے 25 کے قریب تھیں، اب آپ دیکھیں 30 اور تو 55 ہوگی، آلموسٹ ڈبل ہو گئی. اور میرا خیال ہے وہ جو سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ معاملات جو ہے اسپیڈی ٹرائل کی طرف جائے، 90-100 دن کے اندر جو ہے کیسز کا فیصلہ ہو. although I don't think that will possible. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹورڈ دی اینڈ آف دس ایئر یہ جو بڑے میگا کرپشن اسکینز ہیں، جس میں دیکھیں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انڈائٹمنٹ ہو کے اب ہیئرنگز اور وہ وٹنسز کی جو معاملہ ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. تو اگر یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز پہ چلے جائیں جس طرح سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے، اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز کے فیصلے اس سال کے اند تک آنے شروع ہو جائیں گے. اور جس کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے بٹرنس اور پولرائزیشن جو اس میں اضافہ ہوگا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ نیب کے کیسز نہ ہوتے، یہ تمام منی لانڈرنگ، ٹی اسکیم، یہ فیک اکاؤنٹ، یہ جو بھی آپ نے دیکھا ہے جو سامنے آگے ہیں، ایک نہیں 4-4 5-5 6-6 کیسز ایک ٹاپ پرسنالٹیز کے اوپر، پولیٹیکل پرسنالٹیز. نکلا کیا اس کا نتیجہ، کیا نکلا، اس سے حاصل کیا ہوا؟ جی میں بتاتا ہوں. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور ہمارے محترم لیگل وزٹس ہیں، ان سے بہتر اور کیا کون بات کر سکتے ہیں اس ملک میں ان تمام معاملات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب عدالتیں جو ہے ٹھیک ہے، دیر تھوڑے نمبر میں ہے اور کیسز بہت زیادہ ہے، لیکن جس طرح کی ہم پیس دیکھ رہے ہیں، دھیرے چال یہ کیسز چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ جو لیگل سسٹم ہے احتساب کا، یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے احتساب کے معاملات کیسز کو منطقی انجام تک پہنچنے کا. چاہے لوگ کنوکٹ ہوں، چاہے لوگ جو ہے وہ اپنا بری ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں اپیلیں جو ہیں ہائی کورٹس میں کتنا عرصہ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، کوئی پوچھنے والے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. میں کل حیران رہ گیا، اوگرا کا ایک سکیم پیپلز پارٹی کے دور میں، ایک میگا سکیم کی بات کر رہا ہوں، توقیر صادق صاحب کا 80 ارب روپے کا سکیم تھا. وہ بھی پتہ لگ رہا ہے، میں پورا کیس سٹڈی کر رہا تھا، ابھی ہیئرنگ چل رہی ہے. 2014 کا کیس، 7 سال ہو کے ہیئرنگ چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیں یہ کس قسم کا احتساب ہو رہا ہے پاکستان میں؟ سپریم کورٹ بالکل ٹھیک ورڈ ہے. سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب پھر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، بھائی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرو، اسپیڈی ٹرائل کرو. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، ٹائم لائن آنی چاہیے. شاہد عثمانی صاحب، سر 30 احتساب، جی کر دیجیے. زرداری صاحب کے جو کیسز جس میں وہ ایکوٹ ہو گئے تھے، ان کے پرانے ایکویٹل، وہ جناب اس پہ نیب نے اپیل کی ہوئی ہے. کتنے عرصے سے ہم نے آج تک پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ جو نیب کی ہائی کورٹ میں اپیل گئی ہے ٹو چیلنج دوز جو ان کی بریل ایکویٹل ہوئی تھی، وہ کیا بنا؟ یار معاملہ چلتا ہی نہیں ہے.
بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا سر، پوائنٹ آ گیا. شائق عثمانی صاحب، ایک طرف احتساب جس کو اپوزیشن یہ قرار دیتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اپوزیشن کا احتساب نہیں بلکہ انتقامی کارروائیاں ہیں، اور جیسے کہ ابھی برگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے، زرداری صاحب کو بھی انہوں نے حوالہ دیا. شیخ رشید صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے کہ زرداری صاحب کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ وہ صحیح جو ہے وہ اپنا کیس لڑ گئے ہیں، پتے کھیل گئے ہیں، جو بھی الفاظ آپ اس میں ایڈ کر لیں. یعنی ایک تاثر یہ دیا گیا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ شاید انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا جس کی وجہ سے ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اب چل رہے اور ہاتھ ہلکا رکھا گیا ہے. تو یہ جب تاثر ہوگا کہ احتساب جو ہے وہ سب کا نہیں ہے، صرف منتخب جو یعنی چند لوگ جو ہیں صرف ان کا احتساب ہوگا، تو پھر شفافیت کیسے یقینی بنائی جائے گی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نیب کا جو کام ہے وہ یہ کہ انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی خلاف ریفرنس فائل کرنا ہے ریفرنس فائل کر دے. جی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پریس میں لایا جائے، اس کے متعلق بات چیت کی جائے، پریس اسٹیٹمنٹ دی جائیں، گورنمنٹ بھی پریس اسٹیٹمنٹ دے، کیونکہ یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے، یہ کوئی کرمنل ایکٹ نہیں ہے جو کہ کسی کی زندگی یا کسی کے ساتھ تعلق ہو اس کا. جی، تو یہ ایک ایسی چیز تو ساری دنیا میں ہوتی ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں شاید کم ہے، لیکن باقی ساری دنیا میں یہ موجود ہے کہ پالیٹکس میں اور گورنمنٹ میں کرپشن ہوتی ہے اور اس کا طور طریقہ ہے، اس کے متعلق آپ کیسز چلاتے رہیں، کوائٹلی آرام سے اس کا فیصلہ کروا دیں. لیکن اس کو ایک استعمال کرنا کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے، ڈیمونائز کرنے کے لیے، وہ سراسر غلط ہے. وہ جو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس حکومت نے یہ طریقہ شروع کیا ہے ڈیمونائز کرنے کا لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے تلخی بڑھتی جا رہی ہے. جب تلخی بڑھتی ہے تو دوسرے سائڈ کے لوگ بھی اپنی اپنی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، اور وہی ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. آج کل جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، ملک میں کچھ کام نہیں ہو رہا، بس یہی ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. ہر ایک منسٹر جو ہے وہ ایک قسم کا انفارمیشن منسٹر بنا ہوا ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر ہے تو وہ بھی شروع ہو جاتا ہے چور اور ڈاکو. دوسرا ہوتا ہے وہ بھی چور اور ڈاکو. ہر ایک یہ کرتا رہتا ہے. آپ اپنا کام کریں، ختم کر دیں، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. اب آپ شروع کریں کام اور چیزوں کو اتنا امپروو کریں، لوگ کہیں گے واہ 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 آپ کو کیا کرنا ہوگا. لیکن سر وہ تو جو اپنی کارکردگی ہوتی ہے اس کا بھی الزام گزشتہ حکومتوں کو دیتے ہیں نا جی. اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو تب بھی جی پرانی پالیسیاں، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو پرانے لوگوں کی پالیسیاں، وہ تو ابھی تک اسی سوچ میں رہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ دار جو ہیں وہ سابق ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت پرانی بات ہے. لی کوان یو سنگاپور کو جو اس نے چینج کر دیا 2-3 سال میں 4 سال میں، اس نے اس کو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے فرسٹ ورلڈ میں بنا دیا. جی، وہ آپ کو یاد ہے کہ سنگاپور، میں تو سنگاپور میں گیا ہوں لی کوان یو سے پہلے، اور کتنا کرپٹ بیکار فضول ملک ہوتا تھا وہ. لیکن اس نے آنے کے بعد اپنے 4-5 سال میں اس کو چینج کر دیا، ملک کو کمپلیٹلی آلٹر کر دیا 4-5 سال میں. اس نے کبھی نہیں کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا. آپ چینج کریں، اپنی قابلیت دکھائیں، اپنی حکومت دکھائیں، اپنی ایبلٹی دکھائیں، چینج کریں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی سارا کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے. بالکل صحیح ہوگا لیکن the point is you have to do something. صحیح. سر میں اشرف صاحب کی طرف آتا ہوں. آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جس طرح سے یہ وزراء کا بھی خود حوالہ شائق عثمانی صاحب نے بھی دیا کہ وہ نمائندے بن کر، ترجمان بن کے نیب کے جب بیانات دیں گے تو وہ شکوک و شبہات تو پھر پیدا ہوں گے نا جی کہ نیب کی کارکردگی پر یا ان کے کیسز کے اوپر. اور یہ شکوک و شبہات دور کرنا حکومت کا کام ہے اور اپنی پرفارمنس پر توجہ دینا بھی اسی حکومت کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب ایک وزیر آ کے کہتا ہے کہ 2-3 دن میں فلاں کی گرفتاری ہونے والی ہے اور وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا نظر آئے گا کہ حکومت اور نیب ہینڈ ان گلو ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ جی مزید کیس کھلنے والے ہیں اور 1 ہفتے بعد مزید کھل جاتے ہیں کیسز، تو پھر نظر یہ آئے گا کہ حکومت کا ترجمان نہیں ہے وہ وزیر، وہ تو نیب کا ہرکارہ ہے. یہی نظر آئے گا نا. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی قابل رشک بات نہیں ہے. بڑی میں سن رہا تھا بات، تو بڑی خوبصورت بات کی تھی بریگیڈیئر صاحب نے کہ ایک نہایت قبیح کام، بہت برا کام ہو رہا تھا جس کو انکار کر دیا ایس ایم ظفر صاحب نے کہ میں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں لوں گا. بریگیڈیئر صاحب پلیز ابھی کے متعلق آپ کیا کہیں گے جو کہ پرائم منسٹر نے ڈیولپمنٹ فنڈز دیے ہیں اپنے ایم این اے؟ غلط ہے سر، آپ صحیح کہتے ہیں، غلط ہے. کیا وہ غلط نہیں ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، میں پھر کہوں گا، ہمیں مل کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر ہم اسی طرح
جس طرح 2.5 سال میں ہم نے اس کی لٹیا ڈبونے کی پوری کوشش کی ہے، کرتے رہے تو ڈوب جائے گی. The time has come when we come out of our cocoons. The time has come when we come out of our own islands and work together. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ اگر ہم اپنے مائنڈز کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کر دیں، we have brilliant people, we have hard working people, we have honest people. بالکل صحیح. اور یہ جو اخباروں میں اچھالنا، ٹی وی پہ اچھالنا، یہ ختم ہونا چاہیے. وی نیڈ ٹو ورک اینڈ وی ہیو ویسٹڈ آور ٹائم. دیکھیے ٹائم نہ رکتا ہے کسی کے لیے، نہ ٹائم واپس آتا ہے. سر میں ایک کموڈٹی ہے جو ہاتھ سے نکل جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. میں ایک چیز اور ہے کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے سر، 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کا میں اس پہ اسٹیٹمنٹ لینا چاہوں گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا نالائق حکومت انتخابات میں میچ فکس کرنا چاہتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عجلت میں یہ ریفرنس اور آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کی حکومت کوشش کرتی ہے. اور آج DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بیک ڈور رابطے یا سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج کو اس میں نہ گھسیٹا جائے. ان سب چیزوں کو جب آپ ایک ہی صفحے پہ لکھ کر آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عجلت میں جو ترمیم لانے کی کوشش کی ہے انہوں نے یا آرڈیننس کے ذریعے انتخابات کا طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ان کا سب کا آپس میں تعلق ہے؟ 100%. یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں جب آپ تانا بانا دیکھتے ہیں. جب تانا بانا جب بنا جا رہا ہوتا ہے اس سے آپ کو اس کی فیبرک کی ویو نظر آ جاتی ہے، فیبرک کا ٹیکسچر پتہ چل جاتا ہے. اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیکسچر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. دی ٹائم از سلپنگ آؤٹ آف دیئر ہینڈس. دی اپرچونٹی ہیز بین مسڈ بائی دیم اینڈ دا ٹائم ہیز کم. میں شیکسپیئر نے کہا تھا بیویئر دی آئیز آف مارچ. مجھے کچھ ویسی ہی سمجھ آ رہی ہے کہ مارچ سے پہلے آئیز آف مارچ یعنی 15 مارچ سے پہلے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اور مجھے جو خوف ہے نا جس بات کا وہ یہ کہ شاید یہ ہر ایک کے ہاتھ سے بات نکل نہ جائے. اچھا ابھی بھی وقت ہے. سر بڑی خطرناک آپ نے بات کر دی ہے وقت کا. میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتا ہوں. سر یہ جو اینڈ میں جملہ استعمال کیا ہے اشتر صاحب نے، کہیں ہاتھ سے سب کچھ نکل نہ جائے، بڑی خطرناک بات ہے. آپ کے ورڈز؟ کوئکلی پہلی بات تو صحیح ہے، اشتر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. پولیٹیکل ڈائلاگ اور یہ بٹرنس اور یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہونے چاہیے. اینڈ دی اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ شوڈ سٹ ڈاؤن ان دی لارجر نیشنل انٹرسٹ، اکانومی اور یہ فوج کو نہ گھسیٹا جائے سیاست میں. یہ جو بیان ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں وہ صحیح بات ہے. اب فوج کا تو بالکل اپنی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہمارا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم کسی قسم کے بیک چین معاملات میں. وہ دورانی صاحب بھی جو گئے تھے اپنا یہ ملنے کے لیے تمام PDM کی لیڈرشپ کو، وہ بھی میرا خیال ہے انیشیٹو تھا، ایک بیک چینل انیشیٹو تھا یا بیک ڈور یا فرنٹ ڈور جو بھی آپ کے، میرے خیال ہے وہ بھی اس پولیٹیکل گورنمنٹ کا تھا وایا دی ان کے جو ایلائی تھے GDA میں اپنا سندھ میں جو ہمارے پیر صاحب ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز میں یہاں پہ شاید ایگری نہ کروں ود اشتر صاحب، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ anything is going to happen drastic after the Senate election. میں سمجھتا ہوں سینٹ الیکشن کے بعد پاکستان میں شاید 2 بڑے ڈیبیٹ شروع ہو جائیں گے. ایک 18ویں ترمیم میں جو 1-2 امینڈمنٹس آنی چاہیے، یہ ظاہر ہے اس کے نتیجے پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیبیٹ شروع ہوگی. سر وقت ختم ہو گیا، بہت معذرت کے ساتھ. پریزیڈنشل سسٹم کی بات ہو لیکن حکومت رہے گی اور کوئی اس قسم کا گڑبڑ نہیں ہونے والی جس طرح کہ اشتر صاحب نے انڈیکیٹ کیا. امید کرتے ہیں جی کوئی گڑبڑ نہ ہو، امید کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ فاروق امین صاحب اور اشتر صاحب اور شائق عثمانی صاحب، تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.